अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। हमदान ने रोशनी को तो कह दिया था, लेकिन वो खुद भाई से बात न कर सके थे। वो परेशान थे कि रोशनी पता नहीं इस रिश्ते को निभा पाएगी कि नहीं, वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। रुदाबा ने इनको परेशान देखा तो पूछे बिना न रह पाईं, और हमदान ने भी इन्हें बता दिया। रोशनी भी अपनी जगह ठीक है हमदान, लेकिन हम हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज कल तो वैसे ही कवारी लड़कियों को रिश्ते मिलना इतना मुश्किल है, कुजा के तलाक याफ्ता, और हमें तो सच्चाई का इल्म है, लेकिन दुनिया औरत को ही बुरा कहती है। फरहान अपना बच्चा है, इसके हवाले से हमें वो खदशात तो नहीं हैं जो किसी गैर से रिश्ता जोड़ते हुए होते। आप भाईजान को मुस्बत जवाब दें, बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है इंशाअल्लाह। रुदाबा से बात करने के बाद इन्होंने बड़ी आपा को भी रोशनी के मुतालिक बताया। इनका भी कमोबेश यही कहना था। रोशनी डरी हुई है, बस और कुछ नहीं। अल्लाह से अच्छी उम्मीद है दोनों के हक में अच्छा होगा। और हमदान ने रोशनी की तरफ से मुस्बत जवाब भाई तक पहुंचा दिया। अनवार साहब ने भी एक दफ़ा फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके बड़ी आपा को हाँ कह दी, तो वो खुशी से दुआएं देने लगीं और इनके फैसले को सराहा। क्या आपा सच? मुझे यकीन नहीं आ रहा, वाकई में? जाहिदा बेगम की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। पास बैठी ईरज के कान खड़े हो गए। क्या हुआ अम्मा? इन्होंने फ़ोन रखा तो ईरज से रहा न गया। सोमिया को बुलाओ, और बाबा कहाँ हैं तुम्हारे? वो आंसू साफ करते हुए खुशी बड़े लहजे में बोली। भाभी किचन में और बाबा बच्चों को लेकर बाहर गए थे। सोमिया सोमिया। ईरज के बताने पर वो खुद सोमिया को आवाज़ें देने लगी। जी क्या हुआ खालाजान, खैरियत है? सोमिया घबरा गई। खैरियत है बच्चे, आपा का फ़ोन आया था। अनवार रोशनी और फरहान के रिश्ते के लिए मान गया है। क्या वाकई? सोमिया खुशगवार हैरत से बोली, जबकि ईरज सकते में आ गई। हाँ वाकई, अभी फ़ोन आया था आपा का। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ज़ाहिदा बेगम हाथ उठाकर शुक्र अदा करने लगी। इसी वक्त बच्चों के साथ सिकंदर साहब अंदर दाखिल हुए और हैरान व परेशान होकर बेगम को देखने लगे, जिनकी आंखों में आंसू थे और लबों पर मुस्कान। बाबा जान मुबारक हो। सोमिया ने इनकी हैरत देखते हुए कहा। किस बात की? आपा का फ़ोन आया था। अनवार ने हाँ कह दी है। खुशी ज़ाहिदा बेगम के लहजे से झलक रही थी। मुझे पता था जवाब मुस्बत ही आएगा, आप ही इतनी परेशान थीं। सिकंदर साहब मुस्कुरा कर बोले। बहुत मुबारक हो आपको। अब तो आपकी तरफ ट्रीट बनती है। क्यों बच्चों, दादो से ट्रीट लेनी है क्या? यस दादो, ट्रीट। सिकंदर साहब के कहने पर बच्चे शोर मचाकर दादी से लिपटने लगे। मंजर भरपूर था, सब खुश थे और ईरज के लिए अपने तासुरात छुपाना मुश्किल हो रहा था। वो ऑफिस से घर जा रहा था कि इसे पापा का फ़ोन आया, जो इसे मुबारकबाद दे रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर अम्मा जान से बात हुई। इसने साइड पर कार रोकी और इनसे बात करने लगा। मामू ने मुस्बत में जवाब दे दिया था। ये बात बताते हुए इसकी माँ के लहजे में खुशी की खनक थी। वो इसे जल्दी आने का कहने लगी कि अब वो शादी में देरी नहीं करना चाहती थी। फरहान ने इनको जल्दी आने का कहा और फ़ोन बंद कर दिया। न जाने क्यों दिल बोझल हुआ था। घर पहुंचकर चेंज किया ही था कि फ़ोन फिर बजा। रेहान की कॉल थी। मैंने अम्मा जान को बहुत अरसे बाद खुश देखा है फरहान, मुबारकबाद देने के बाद उसने कहा था। रेहान के बाद उसकी बीवी नीता भाभी भी इसे मुबारकबाद देने लगीं और बताती रही थीं कि बच्चे तो खुशी से नाच रहे हैं और चाचू की शादी में जाना है कि रट लगा रहे हैं। आधा घंटा इनसे बात करके बंद हुआ तो इसने गहरी सांस लेकर मोबाइल बेड पर उछाला था। तो एक मर्तबा फिर तुमने अपनी फर्माबरदारी साबित कर दी रोशनी अनवार। रोशनी से कहना अब स्कूल की जॉब छोड़ दे। आपा भी जल्दी शादी करना चाह रही हैं और मैं खुद भी चाहता हूँ जितनी जल्दी फ़र्ज अदा हो जाए बेहतर है। ठीक है, अनवार साहब ने कहा तो सलमा बेगम ने सर हिलाया और अगले दिन नाश्ता करते हुए सलमा बेगम ने इसे कहा तो रोशनी ने बिना कोई तासुर के सर हिलाया था। चाचू को काम के सिलसिले में फैसलाबाद जाना था। चाची और आहमर इनके साथ जा रहे थे। आहद और हमना इधर थे। जाहिदा पुप्पो अपनी खुशी के लिए रस्म करना चाह रही थीं, जो चाचू के वापसी के बाद तय पाई। रोशनी की दिलचस्पी किसी मामले में
نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ امی ابا مطمئن ہیں اور گھر والے خوش، اور وہ خود جانے کہاں گم ہو چکی تھی۔ اس کے اندر جذبات میں کوئی ہلچل نہ مچی۔ وہ یوں تھی جیسے انسان کو بس جینا ہے لیکن جینے کی چاہت نہیں۔ اس کے احساسات مردہ ہو چکے تھے، بے جان سے۔ فرحان کو اماں کا فون آیا۔ انہوں نے کہا تھا اس اتوار رسم کرنے جا رہے ہیں، ہو سکے تو آ جانا۔ اس نے ان سے کہا کہ ٹائم نہیں ہوگا، وہ نہیں آ سکے گا۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کرے آنے کی۔ فرحان خاموش رہا۔ فرحان کے محسوسات عجیب ہو رہے تھے، جانے کیوں، لیکن ذروہ کو وہ بہت مس کر رہا تھا، اور اگر بھٹک کر خیال روشنی کی طرف جاتا تو سر جھٹک دیتا۔ وہ اس کے بارے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ابھی کا وقت وہ صرف ذروہ کو یاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی قبر پر گیا۔ آنسو آنکھ سے تو نہ نکلے لیکن دل رو رہا تھا اپنی محبت کے انجام پر۔ کیا تھا سب ٹھیک رہتا، ذروہ کو کچھ نہ ہوتا، ان کا بچہ ٹھیک اس دنیا میں آتا اور وہ ہنسی خوشی رہتے، ان کا اینڈ بھی ہیپی ہوتا۔ فلمی ڈراموں کی طرح زندگی کا اینڈ بھی کبھی ہیپی ہوتا ہے بھلا؟ انسان کے اندر کوئی نہ کوئی حسرت باقی رہتی ہے۔ سوچے جانے کہاں سے کہاں تک کا سفر طے کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کتنی دیر گزری۔ فون بجا تو وہ چونکا تھا۔ جیب سے نکالنے تک فون بند ہو چکا تھا۔ قبر پر آخری نگاہ ڈال کر اٹھا اور باہر جانے لگا۔ گاڑی میں بیٹھ کر دیکھا تو ایرج کی مس کال تھی۔ آج کل ویسے بھی اسے سبھی فون کر رہے تھے۔ اس نے کال بیک کی۔ کیسے ہیں آپ بھائی؟ سلام کے بعد اس نے پوچھا۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ ٹھیک، بزی تھے آپ؟ اور بتاؤ سب ٹھیک ہے؟ جی بھائی، آپ سے بات کرنی تھی ایک۔ ایرج جھجک کر بولی تھی۔ سن رہا ہوں۔ بھائی پلیز، میرا کوئی غلط مطلب نہیں ہے، میں آپ کے لیے ہی فکر مند ہوں۔ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اب کہ وہ سیریس ہو کر بولا۔ خیریت ہے بھائی۔ بھائی آپ روشنی سے شادی نہ کریں، وہ جھجکتے ہوئے بولی، اور فرحان ٹھٹکا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ بھائی وہ آپ کے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بہت سی اچھی اچھی لڑکیاں مل جائیں گی، اور تم سے یہ سب کہنے کو روشنی نے کہا ہے؟ وہ جانے اور کیا کہتی کہ فرحان نے اس کی بات کاٹی۔ روشنی؟ وہ ایک پل کو رکی۔ وہ کیوں کہے گی ایسا؟ وہ تو چاہتی ہوگی آپ سے شادی ہو جائے، اسے اتنا اچھا رشتہ اب ملنا کہاں سے ہے؟ وہ تلخ ہوئی۔ تو پھر تمہیں کس نے کہا یہ بات کہنے کو؟ فرحان نے گہری سانس لی۔ اب یہ تو وہ جانتا تھا کہ روشنی کتنی مری جا رہی ہے اسے شادی کے لیے۔ کسی نے نہیں بھائی، میں کہہ رہی ہوں، کیا میں نہیں کر سکتی آپ سے بات؟ وہ ناراض لہجے میں بولی۔ دیکھو گڑیا، اب تو بات طے ہو گئی ہے، تم جو سوچ رہی ہو اس کو ذہن سے نکال دو۔ بھائی صرف بات ہی طے ہوئی ہے نا؟ ایرج بس، اب اس ٹاپک پر اور کوئی بات نہیں، سب خوش ہیں، یہ بدمزگی والی باتیں کسی طور پر مناسب نہیں۔ آخر میں وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بھائی، میری تو کوئی سن نہیں رہا، یا آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ میں سچ کہہ رہی تھی۔ ناراضگی سے بھرپور لہجے میں بولتے ہوئے وہ فون کاٹ گئی۔ ارے پاگل! فرحان اس کے فون کاٹنے پر حیران ہوا۔ شادی ہو گئی پر بچپنا نہیں گیا۔ سر جھٹک کر مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سوچا تھا، جو بھی تھا اکلوتی بہن پیاری اور عزیز تھی۔ رسم تو سادگی سے کرنی تھی، لیکن بڑی پھپھو، ماموں اور باقی اپنے لوگ ہی اکٹھے ہوئے تو ایسا لگنے لگا باقاعدہ کوئی فنکشن ہے۔ روشنی کے لیے عرشیہ اور چچی نے باہمی مشورے سے لائٹ گرے اور پنک کلر کے کمبینیشن کا شلوار سوٹ پسند کیا تھا، اور روشنی نے کسی بھی قسم کے احتجاج کے بغیر ویسا ہی کیا جیسا انہوں نے کہا تھا۔ وہ کانوں میں بندے ڈال رہی تھی اور چاچی اس کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ تھی، خاموش، جامد۔ بندے ڈال کر وہ چوڑیاں پہننے لگی۔ انداز لا تعلق بھی نہیں تھا، لیکن وہ جیسے یہاں تھی بھی نہیں۔ روشنی، انہوں نے بے اختیار کہتے ہوئے اسے لگایا تھا۔ روشنی نے گہری سانس لی اور آنسوؤں کا اندر ہی اندر گلا گھونٹا تھا۔ چوڑیاں پہننے کے بعد چاچی نے ہلکے گرے رنگ کا دوپٹہ، جس کے بارڈر پر پنک کلر کا کام تھا، اس کے سر پر ڈالا تو اس کا بے تاثر چہرہ چمکنے لگا تھا۔ پنک لپسٹک سے رنگے بڑے بڑے لپ اور آنکھوں کا کاجل، وہ خوبصورت تھی تو اب مزید منموہنی سی لگ رہی تھی، باوجود سرد اور سپاٹ چہرے کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، چچی محبت سے بولی تھی۔ امی کہہ رہی ہیں آپی کو لے آئیں، اقرا اندر آتے ہوئے بولی اور روشنی کو دیکھ کر رک گئی۔ آپی؟
آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں، وہ بے ساختہ روشنی کے گلے لگ کر بولی، اور اس سب میں پہلی دفعہ روشنی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اللہ تمہاری قسمت ایسے چمکائے جیسے آسمان پر سب سے روشن ستارہ چمکتا ہے۔ اللہ ڈھیروں خوشیاں دے اور غم اور دکھ کا سایہ بھی نہ پڑنے دے، آمین۔ بڑی پھپھو نے انگوٹھی پہنا کر سے ساتھ لگا کر بوسا دیا تو سب نے آمین بولا تھا۔ مبارک ہو سب کو، اللہ سب کے حق میں بہتر کرے اور سب کو خوشیاں دکھائے۔ انہوں نے سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا تو ہال کمرے میں مبارک و سلامتی کا شور اٹھا تھا۔ زاہدہ پھپھو نے بڑی پھپھو کو والدہ کی جگہ یہ رسم کرنے کا کہا تھا جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ روشنی کے ماموں کا بیٹا اور لیلا کا دیور وقار DSLR کیمرہ سنبھالے ہوئے تھا، پھر بھی سب اپنے اپنے موبائل کھولے بیٹھے تھے اور تصاویریں لے رہے تھے۔ چھوٹا سا فنکشن سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ امی بابا بھی کبھی رنجیدہ لگتے کبھی خوش، لیکن ان کی رنجیدگی میں بھی اطمینان تھا۔ حسب عادت حمدان چاچو شگل لگا رہے تھے اور طاہر بھائی ان کا بھرپور ساتھ دے رہے تھے۔ رسم کے بعد سب بڑے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے چاچو کو بھی آواز دے کر بلا لیا۔ اہم خبر، چلیں جی، مبارک ہو سب کو، اگلے مہینے کی 22 کو نکاح اور رخصتی ہے، جبکہ ولیمہ کس دن ہوگا اس کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد حمدان آئے تو انہوں نے یہ خبر سنائی، جس پر سب نے شور مچایا اور مبارک سلامت دینے لگے۔ شور پر حمدان نے کان بند کیے تھے۔ تم لوگ تو ایسے ترسے ہو جیسے کوئی شادی نہیں ہوئی، ابھی 5 مہینے پہلے ہی تو لیلا کی شادی ہوئی تھی۔ اتنے ہلے گلے پر حمدان سب کو گھور کر بولے تو سب نے کہکا لگایا، چاچو ولیمہ کیوں نہیں فائنل ہوا؟ شور میں لیلا کی آواز روشنی تک بھی آئی تھی۔ اس نے بھی چاچو کو دیکھا۔ ہاں، وہ فرحان کہہ رہا ہے کہ اس کا شیڈول بزی ہے بہت، وہ تو نکاح کے لیے مشکل ٹائم نکال رہا اس کا، اس وجہ سے ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ولیمے کا۔ چاچو بولے تو لیلا نے سر ہلایا، پھر وہی سب ڈرامہ۔ مجھے پتا ہے فرحان، تم پھر وہی سب کرو گے، تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہوگی اور اس اذیت میں مجھے ہی جلنا ہوگا۔ روشنی نے خود اذیتی سے سوچا۔ وہ سوچ میں اتنی گم تھی کہ اسے معلوم نہ ہوا تیمور بھائی اس کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فرحان کو ویڈیو کال ملائے ہوئے اس سے بات کرتے ہوئے وہ روشنی کی طرف موبائل کر چکے ہیں۔ روشنی کی نظریں سامنے غیر مرئی نقطے پر مذکور تھیں اور چہرہ پرسوچ کا عکاس تھا۔ فرحان نے دیکھا وہ بالکل بھی متوجہ نہیں تھی، نہ ہی اس کی طرف نہ ہی وہاں موجود کسی اور کی طرف لگ رہی تھی۔ نہ جانے اس وقت ماحول سے کٹ کر کس پردرد کیفیت میں تھی جس کا عکس اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ وہ بھی خاموش تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسے کیسے بلائے۔ یہ کیفیت یقیناً اس کی وجہ سے ہی تھی۔ تیمور خود اس کی طرف موبائل کر کے دوسری طرف متوجہ ہو چکے تھے، جہاں طاہر بھائی لیلا سے مذاق کر رہے تھے اور فرحان کو سب کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک دم اٹھنے والے کہکے پر روشنی بھی چونک کر اپنی سوچوں سے نکلی تھی۔ لیلا اور طاہر بھائی پر نظر کی تو نگاہ چہرے کے قریب موبائل پر پڑی، جہاں فرحان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر فرحان ہلکا سا مسکرایا، پر وہ اس پر ایک نظر ڈال کر اپنے پاس بیٹھے تیمور بھائی کو دیکھنے لگی تھی، جو طاہر بھائی اور لیلا کی نوک جھوک سے محظوظ ہو رہے تھے اور موبائل کو بھول بیٹھے تھے۔ روشنی نے موبائل پر نظر ڈالی تو فرحان کو اس کے تاثرات سخت پتھر لگے۔ روشنی نے اب کی اسکرین پر آتے لال بٹن کو ہلکا سا ٹچ کیا تو رابطہ منقطع ہو گیا۔ کاش فرحان، کاش تم میری زندگی سے، میری سوچ سے بھی ایسے نکل جاؤ، روشنی نے دکھ سے سوچا۔ اور دوسری طرف فرحان کو جانے کیوں اس کا عمل ناگوار گزرا تھا۔ میں بھی تو مرا نہیں جا رہا شادی کے لیے، لیکن اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے نبھانا بھی سیکھو روشنی انوار۔ فرحان نے لب بھینچے سوچا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا اور جانے کتنا وقت بیت گیا اسے یہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ رو رہی تھی اپنی بے بسی پر، جانے کیوں رونا آئے جا رہا تھا۔ روشنی، چچی کی حیرت بھری آواز ابھری، کیا ہوا رات کے اس وقت، کیا کر رہی ہو یہاں؟ وہ پریشان لہجے میں بولتے ہوئے اس کے پاس بیٹھی۔ رات کے اس پہر لان کے اندھیرے کونے پر اسے بیٹھے دیکھ کر پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف کیا تو وہ مزید رونے لگی۔ روشنی، چچی نے دکھ سے اسے دیکھا، تم تو بہت بہادر ہو، بہت مضبوط۔ نہیں ہوں میں مضبوط چچی، میں کمزور ہوں، ٹوٹی ہوئی اور تھک گئی ہوں اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے، اور مزید مجھ میں ہمت نہیں بچی۔
وہ روتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے فرحان پھر سے محبت کرنا سکھا دے اور تمہیں اب بکھرنے نہ دے۔ وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، وہ اپنے حصے کی محبت کر چکا ہے چچی، اور وہ مجھے مزید اذیت دے گا، میں جانتی ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، چچی کا لہجہ پر یقین تھا۔ کیسے چچی کیسے؟ کیا ضروا نے اس کو نہیں بتایا ہوگا جو اس دن ہوا تھا؟ کیا وہ نہیں جانتا ہوگا؟ اس کے نزدیک میں ایک بد کردار ہوں گی نا، جیسے میں امی اور بابا کے لیے رشتہ بنانے جا رہی ہوں، وہ بھی تو مجبور ہوگا نا۔ نہیں تو وہ کیوں ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جس نے اس کی بیوی کی بہن کے شوہر کو پھانس کر اس سے شادی کی، صرف اس کی بیوی سے بدلہ لینے کے لیے؟ وہ خود اذیتی سے بولی، یہ سچ نہیں ہے۔ چچی نے دکھ سے اس کی بات کاٹی۔ آپ جانتی ہیں یہ سچ نہیں ہے، میں جانتی ہوں، لیکن وہ نہیں جانتا ہوگا جو اس کی بیوی نے اسے بتایا ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے ایسا کچھ پتا ہوگا، اگر پتا ہوتا تو اس کے رویے سے کچھ تو ظاہر ہوتا۔ چچی سوچتے ہوئے بولی، واقعی اس طرف تو انہوں نے بھی سوچا نہیں۔ ایسی باتیں نہیں کرو، اچھے کی امید رکھو، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس ذات سے مایوسی اچھی بات نہیں۔ انہوں نے اسے سمجھایا، میں اللہ سے مایوس نہیں ہوں، لیکن اب کوئی امید بھی نہیں بچی چچی۔ روشنی، جانتی ہو جب میری شادی ہوئی تھی تو تم چھوٹی سی تھیں اور اماں جان کہتی تھیں اس کا نام روشنی اس لیے رکھا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں روشنی سے بھرپور چمکنے لگتی ہیں، اور یہ جب کسی کو دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی اگلے بندے کو اپنے حصار میں رکھ لیتی ہے، کبھی نہ چھوڑنے کے لیے۔ اور کہتے ہوئے وہ اس کے مزید نزدیک ہوئیں اور مسکراتے ہوئے بولیں، اور فرحان کا اس حصار میں آنے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ وہ جو غور سے چاچی کی بات سن رہی تھی، ان کے انداز پر اس نے سر جھٹک کر سامنے دیکھا تھا۔ چلو بہت دیر ہو گئی، اٹھو اور جا کر سو۔ چچی نے خود کھڑے ہو کر اسے ہاتھ سے کھینچ کر اٹھایا اور ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھنے لگیں۔ وہ بھی آنسو صاف کرتی ان کے ساتھ ہوئی، اور کمرے میں آنے کے بعد ان کو خود روشنی والا خدشہ ستانے لگا تھا۔ اگر واقعی فرحان روشنی کے بارے میں غلط سوچتا ہوا تو انہوں نے سوئے ہوئے حمدان کو کندھا ہلا کر اٹھانا چاہا، جو آج کے فنکشن میں خوب تھک چکے تھے اور گہری نیند میں تھے۔ حمدان اٹھیں۔ ہلانے کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تو انہوں نے اور زور سے ہلا کر پکارا، کیا ہوا ہے یار؟ اس بار اثر ہوا کہ وہ واقعی کسمسا کر بولے تھے، لیکن اٹھے پھر بھی نہیں۔ اٹھے نا حمدان، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جھنجھلا کر بولی تو وہ تب کر اٹھ بیٹھے، رات کے اس پہر کرو ضروری بات۔ وہ بھی گھڑی پر نظر ڈال کر جھنجھلا کر بولے تو رودابا نے اپنی اور روشنی کی ہوئی گفتگو انہیں بتائی اور ان سے پوچھا، کیا واقعی فرحان اس بارے میں جانتا ہے؟ وہ نہیں جانتا، اگر جانتا تو بہت غلط جانتا اور بات بھی کر چکا ہوتا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے ان کی پریشانی دور کی، لیکن اگر ضروا نے روشنی کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولا ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ وہ تردد سے بولی، اگر ایسا ہوتا رودابا تو فرحان کبھی شادی کے لیے نہیں مانتا۔ حمدان نے واضح انداز میں کہا، کبھی بھی نہیں، میں جانتا ہوں اسے، وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت ٹچی ہے، یہ تو پھر زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ وہ مزید بولے تو چچی نے گہری سانس لی۔ ان کی پریشانی ختم نہیں تو کم ضرور ہو گئی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو حمدان، نہیں تو اب روشنی بالکل ٹوٹ جائے گی۔ سب اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، حمدان کے کہنے پر وہ بھی صدقے دل سے بولی تھیں۔ وہ آفس میں اہم کیس کی ریڈنگ کر رہا تھا جو بہت وقت لے رہا تھا۔ یکسوئی کے لیے وہ موبائل کو سائلنٹ پر لگائے ہوئے تھا تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ بشر کو بھی ڈسٹرب نہ کرنے کی ہدایت تھی۔ ریڈنگ کرتے ہوئے پونا گھنٹہ ہی ہوا کہ موبائل بلنک ہونے لگا۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، لیکن موبائل مسلسل بج رہا تھا، فون اٹھانا ہی پڑا۔ یس، وہ گہری سانس بھر کر بولا، کیسے ہو؟ سارا بولی، ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، بہت مصروف لگتے ہو، فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے اور کافی دن گزر گئے، چکر بھی نہیں لگایا۔ لہجہ ناراض اور اپنائیت بڑا تھا۔ جی مصروفیت ہے اسی وجہ سے۔ اور آنٹی کیسی ہیں؟ وہ فائل پر نظریں ڈالتا ہوا بولا، ٹھیک ہیں، تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، اور تم تو جیسے بھول گئے ہو۔ ایک اور شکوہ؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ کیس ہیں جو وقت لے رہے ہیں، فرحان مصروف انداز میں بولا۔ فری ہو کر چکر لگانا، ضروا کے بعد موم بہت بیمار رہنے لگی ہیں، تم آتے ہو تو خوش ہو جاتی ہیں۔
ٹائم نکال کر آؤں گا، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ فرحان، زمل سے بات ہوئی تھی میری، وہ بتا رہی تھی کہ تم شادی کر رہے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ سارا نے جھجک کر پوچھا۔ جی سچ ہے، دراصل اماں چاہتی ہیں اور میں ان کو اپنی وجہ سے مزید دکھی اور پریشان نہیں کر سکتا۔ لہجہ صاف تھا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی وہ ضروا کو خالص پسند نہیں کرتی تھیں، اب وہ خوش ہوں گی۔ سارا تلخ ہوئی۔ پلیز سارا، یہ سچ ہے کہ ضروا میرے لیے آج بھی اتنی اہم ہے جتنی وہ اس وقت تھی جب وہ زندہ تھی، لیکن میں اپنی ماں کے بارے میں بھی ایسی کوئی گفتگو پسند نہیں کروں گا، پلیز آئندہ احتیاط کریں۔ فرحان نے صاف لفظوں میں اسے تنبیہ کی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ میں تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں خوشی ہوتی اگر تم ہمیں شامل کرتے۔ جی ابھی معاملہ چل رہا ہے، آپ کو انوائٹ کروں گا، ویسے بھی نکاح سادگی سے ہی ہوگا، ولیمے کا انویٹیشن آپ کو مل جائے گا۔ وہ ذرا نرم ہو کر بولا۔ ٹھیک ہے، موم کے پاس چکر لگانا اور اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہہ کر فون رکھ دیا تو فرحان بھی سر جھٹک کر فائل کی طرف متوجہ ہوا۔ روشنی نے اسکول سے ریزائن کر دیا تھا اور گھر میں تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اس نے کسی کام میں دلچسپی ظاہر نہ کی، ساری شاپنگ چچی اور اقرا نے کی اور ساتھ لیلا کو بھی بلا لیتی۔ عرشیہ جا چکی تھی، اس نے اب نکاح والے دن آنا تھا اور باقی کے دن گھر والوں کے تیاریوں میں گزرے تھے۔ پھپھو نے کوئی بھی چیز لینے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ روشنی کو لے جانے آئیں گی بس، لیکن پھر بھی انوار اپنے بیٹی کو حسب توفیق دینا چاہتے تھے اور روشنی کو پرانے دن یاد آ رہے تھے جب وہ 9 میں تھی اور ایک دم اس کے نکاح کی تیاریاں شروع ہوئی تھیں۔ تب اور اب میں وقت کتنا بدل گیا تھا، کتنا عرصہ آیا تھا بیچ میں۔ 10.5 سال بعد وہی لمحے آ رہے تھے، لیکن اب وہ اس وقت والی روشنی نہیں رہی تھی۔ فرحان بھی پہلے والا نہیں تھا اور جذبات، احساسات بھی اپنا رنگ بدل چکے تھے۔ دن گزرتے چلے گئے اور نکاح کا دن آ گیا۔ اس میں بھی انوار صاحب نے اپنے اور سلمہ بیگم کے قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا۔ لان میں ہی مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ پھر سے اپنے آپ کو وقت کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ جانے اب آنے والا وقت اس کے لیے کیا کچھ چھپائے ہوئے تھا۔ قاری صاحب نے اس سے پوچھا تو اس نے دھیرے سے قبول کہہ کر سائن کر دیے۔ پھر فرحان سے پوچھا گیا، اس نے اقرار کیا تو مبارک سلامت کا شور اٹھ گیا۔ سبھی باری باری مل کر مبارکباد دینے لگے۔ بہت لکی ہو کہ روشنی جیسی لائف پارٹنر ملی ہے، شی از ویری نائس۔ مبارکباد دیتے ہوئے عمر نے کہا تو وہ مسکرایا۔ عمر کے تعریف کرنے پر وہ تھوڑا حیران ہوا تھا۔ اس کے بعد کھانا لگا اور پھر روشنی کو باہر لایا گیا۔ بیوٹیشن کو گھر بلایا گیا تھا اور روشنی نے کسی قسم کا احتجاج نہیں کیا۔ وہ تھک گئی تھی جیسے۔ جو ہو رہا تھا اس کے لیے بس ہو رہا تھا۔ روپ تو اس پر ٹوٹ کر آیا تھا۔ مہرون کلر کی کامدار لمبی قمیض تھی اور لائٹ گولڈن کلر کا لہنگا نما شرارہ تھا۔ مہرون کلر کا دوپٹہ جس پر لائٹ گولڈن کام ہوا تھا، اس طرح دیا گیا تھا کہ سر سے ہوتا ہوا آدھی شرٹ کو چھپائے ہوئے دوسرے کندھے پر ڈالا گیا تھا۔ چاچی اور اس کی بہنیں اس کو آہستگی سے لیے آ رہی تھیں۔ فرحان براؤن شلوار سوٹ میں تھا جس کی قمیض پر ہلکا پھلکا سا کام ہوا تھا۔ وہ دولہے والے روایتی لباس میں تو نہ تھا، پر پھر بھی سب میں منفرد لگ رہا تھا اپنی تمام تر وجاہتوں سمیت، اور اس کے تاثرات اور انداز روشنی سے بالکل الٹ تھے۔ وہ مسکرا بھی رہا تھا اور سب سے بات بھی کر رہا تھا۔ روشنی آہستگی سے چلتی سٹیج کے قریب آئی تو فرحان کھڑا ہوا اور موقع کی مناسبت سے اس نے روشنی کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا 2 سٹیپ چڑھ کر اوپر سٹیج پر آنے کے لیے۔ روشنی نے فرحان کو تو نہیں، اس کے ہاتھ کو دیکھا تھا اور آہستگی سے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ یہ اس لمحے کی مانگ تھی اور وہ سمجھتی تھی۔ فرحان نے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما تو وہ سٹیج پر چڑھ آئی۔ باقی سب ہوٹنگ کرنے لگے اور تالیاں بجانے لگے۔ فرحان ان کے شور کرنے پر مسکرایا اور گہری نظر روشنی پر ڈال کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، جو اس وقت خاموش سی نظریں چکائے ہوئے تھی۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر کئی نوٹ دونوں پر سے وارے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہے تھے دونوں ایک ساتھ۔ سب کی نظروں میں پسندیدگی اور توصیفی جھلکی۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے۔ بڑی پھپھو مشکل سٹیج پر چڑھی تھیں، دونوں کا ماتھا چوم کر بولیں اور نظر اتاری۔ وقار دونوں کی تصویر لینے لگا، پھر سب نے ان کے ساتھ بیٹھ کر تصاویریں اتروائیں۔ روشنی چہرہ تھوڑا اوپر کرو، وقار نے کہا تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ بھاری دوپٹے سے ویسے بھی گردن اکڑ رہی تھی، نہ جانے کیسے سیٹ کیا تھا
اور یوں ہی رخصتی کا وقت آن پہنچا۔ روشنی کا دل تو چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، پر آنسو جیسے ختم ہو گئے تھے۔ دل پر بوجھ بڑھتا ہی جا رہا تھا، کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن طمانینت بھی تھی۔ انوار، آج سے روشنی تمہاری نہیں، میری بیٹی ہے، بالکل ایرج کی طرح۔ زاہدہ پپھو نے کہا تو بابا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ شاید یہ اپنوں کا بھرم تھا، جو بابا امی اتنے غمگین اور رنجیدہ ہونے کے باوجود بھی مسکرائے تھے، اور روشنی نے اس وقت اپنے ماں باپ کی مسکراہٹ کی دائمی دعا کی تھی۔ صرف ان کے لیے ہی اس نے دوبارہ اپنی زندگی کو حالات کے حوالے کیا تھا۔ وہ مطمئن تھے تو اسے بھی تسکین سی ملی۔ بیٹیاں والدین کو بہت پیاری ہوتی ہیں، پر بیٹیوں کو والدین کی عزت اس محبت سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے، اور رخصت ہوتے وقت نئی زندگی کی شروعات کے خیال کے ساتھ ساتھ انہیں اس عزت کا خیال بھی ہوتا ہے، جو وہ ساری عمر اپنی آئندہ زندگی میں اس عزت پر حرف نہیں آنے دیتی، چاہے اس کے لیے انہیں کتنا ہی کٹھن سمجھوتا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور روشنی تو اس عمل سے پہلے بھی گزر چکی تھی، اس لیے پھر سے سمجھوتے کے لبادے میں دوبارہ چھپنا آسان نہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں تھا کہ اس کے سوا چارہ بھی کیا بچتا تھا۔ شوہر عورت کی عزت بناتا ہے۔ فرید کو اس سے محبت تھی، پھر بھی وہ اس کی ذات پر کیچڑ اچھالنے والے کا منہ بند نہ کر سکا تھا۔ وہ اس کی عزت نہیں بنا پایا تھا، وہ اس کی تذلیل کا باعث بنا تھا، اور فرحان کو اس سے محبت نہیں تھی، اور شاید کبھی ہو بھی نہ۔ پتہ نہیں وہ اس کو عزت بھی دے گا یا نہیں، کسے معلوم۔ گاڑی سفر پر تھی جہاں وہ پہلے کسی اور حیثیت سے جاتی تھی، اب حیثیت بھی بدل چکی تھی اور منزل پر رہنے والوں سے رشتہ بھی۔ گھر پہنچ کر پپھو نے ایک بار پھر نظر اتاری اور اسے اندر کی جانب خود لے کر بڑھی۔ اسے سیدھا کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کے بیڈ پر بیٹھنے تک کمرہ گھر والوں اور رشتہ داروں سے بھر چکا۔ فرحان ان سب میں نہیں تھا۔ یہ میری طرف سے منہ دکھائی اور تحفہ۔ پپھو نے 2 خوبصورت کنگن اس کی کلائیوں میں ڈالے اور اس کا ماتھا چوما اور ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ کچھ دیر کمرے میں ہنسی مذاق چلتا رہا۔ روشنی بے دہانی میں سنتی رہی اور بیچ میں تھوڑا مسکرا دیتی کہ کوئی غلط نہ سمجھ لے۔ پھر پپھو نے خود ہی سب کو جانے کا کہا اور خود بھی اسے پیار کرتی ہوئی چل دیں۔ وہ اکیلی رہ گئی۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ روشنی نے گہری سانس لی اور کپڑے سنبھال کر اٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا۔ روشنی، کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا جھجک بتاؤ۔ سومیا بھابھی تھیں اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی، بحال ہوئی تھی، اور وہ دل کے ایک دم راہ بدلنے پر حیران ہوئی، لیکن وہ تھا کہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ روشنی، کیا ہوا؟ سومیا اسے وہیں کھڑا دیکھ کر نزدیک آئی تو وہ چونکی۔ کچھ نہیں بھابھی، بس یہ میرا دوپٹہ بہت تنگ کر رہا ہے، اس کی پن کھول دیں پیچھے سے، میری گردن اکڑ گئی ہے، اس نے کہا تو بھابھی بھی آگے بڑھ کر اس کی کمر سے تھوڑا اوپر لگی پن کھولنے لگیں، جو دوپٹے کو ٹکانے کے لیے لگائی گئی تھی۔ ایک ایک کر کے انہوں نے ساری پنس کھول دیں۔ اب ٹھیک ہے؟ انہوں نے پوچھا تو روشنی نے مسکرا کر مشکور نظروں سے دیکھا۔ اب ایسے لے لو اوپر۔ سومیا بھابھی نے دوپٹہ کھول کر ایسے ہی اس کے سر پر ڈال دیا تو روشنی نے سر ہلا دیا۔ وہ گئیں تو اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ صوفے پر رکھا اور واش روم کے لیے نظریں دوڑانے لگی۔ جدید آرائش سے مزین ڈارک براؤن اور وائٹ کلر سکیم سے ڈیکوریٹ روم تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کمرے میں نہیں آئی تھی۔ بائنی طرف روشنی کو 2 دروازے نظر آئے۔ پردے برابر ہونے کی وجہ سے اسے اندازہ نہ ہو سکا کہ بالکنی کا کون سا ہے اور واش روم کا کون سا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر دیکھنے لگی۔ ارادہ تھا کہ فرحان کے آنے سے پہلے چینج کر لے۔ پہلے دروازے کو دیکھا تو وہ بالکنی کا نکلا۔ وہ گلاس وال کا تھا، اندھیرے کی وجہ سے اسے اندازہ نہیں ہوا تھا۔ دوسرا واش روم کا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر گئی تو وہاں کوئی سوٹ کی بجائے نائٹی لٹک رہی تھی۔ جھنجھلاتی ہوئی لہنگا سنبھالے پھر باہر آئی۔ واش روم کے دروازے سے تھوڑا آگے آ کر اپنے سوٹ کیس کے لیے کمرے میں نظر ڈالی۔ سوٹ کیس تو نظر نہ آیا، پر دروازے کا ہینڈل ہلا اور دروازہ کھول کر فرحان اندر آیا۔ اندر آ کر اس کی نظر بھی سیدھی روشنی پر پڑی، جو بنا دوپٹے کے دونوں ہاتھ پہلو میں گرائے کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں کچھ پل کو ملیں کہ روشنی نے نظریں پھیریں اور پلٹ کر صوفے پہ پڑے دوپٹے کی جانب گئی۔ بھاری دوپٹہ اٹھا کر پھر سے اوپر لے لیا، چادر لینے کے انداز میں، اور وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ فرحان جو دروازہ بند کر چکا تھا اس کے پاس آ کر رکا تھا۔ روشنی کی نظریں اس کے پاؤں پر ٹکی تھیں۔ معنی خیز خاموشی کمرے میں چھائی تھی اور روشنی کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ السلام علیکم، اس نے کہتے ساتھ ہاتھ بڑھایا تھا۔ روشنی کو ایک دم سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، جبکہ وہ ہاتھ بڑھائے انتظار میں تھا۔
وہ اس وقت روشنی کو اپنے اوپر حاوی ہوتا لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ روشنی کی نظر اس کے ہاتھ تک گئی۔ اس نے دھیرے سے کہہ کر ہاتھ ملانے کو بڑھایا، ارادہ تھا کہ بس چھوئے گی، لیکن وہ اس کا ہاتھ پوری گرفت میں نہ صرف لے چکا بلکہ ہاتھ سے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا، اور روشنی اس کے لیے تیار بالکل نہیں تھی۔ بھاری دوپٹہ سر سے سر کر کندھوں سے پھسلا اور اس کے پاؤں میں گرا۔ اچھی لگ رہی ہو، فرحان اس کے مزید قریب ہوتا گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اور وہ پر استجاعت سی کھڑی تھی بنا پلکے جھپکے۔ فرحان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے دونوں بازو اس کی کمر میں ڈال کر فاصلہ ختم کیا۔ لبوں کی حدت محسوس ہوتے ہی روشنی نے آنکھیں بند کی تھیں۔ فرحان اب اس کی پیشانی سے اپنا ماتھا لگا کر اسے حصار میں لیے تھا۔ دونوں کی سانسیں الجھ رہی تھیں اور اس کی سانسوں کی مہک میں روشنی کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئیں۔ اس کی اتنی سی قربت نے روشنی کے اندر توڑ پھوڑ مچا دی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ بے یقین تھی۔ یہ خواب ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں آنکھیں کھولوں گی تو یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صرف خواب ہے اور کچھ نہیں ہے نا؟ کوئی مجھے جگائے، کوئی مجھے اٹھائے اس خواب میں سے۔ یہ خواب ہے، صرف ایک خواب۔ اے سی کی خنکی کے باوجود اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا اس کا سانس بند ہو رہا ہے، اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس کھوتے ہوئے ڈھیلی سی ہو کر فرحان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ فرحان اس وقت چونکا جب روشنی ایک دم بے جان سی ہوئی۔ فرحان کی گرفت نے اسے گرنے تو نہ دیا، لیکن وہ ایک طرف کو ڈھلک گئی تھی۔ روشنی! فرحان نے اسے پریشانی سے پکارا۔ اس نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اس کے گال تھپ تھپائے، لیکن وہ بے جان سی رہی۔ نبض دیکھی تو مدھم سی لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ایسی صورتحال تو سوچی بھی نہ تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کیا کرے۔ بلائے کسی کو؟ یہ تو سب کو پریشان کرنے کی بات تھی۔ اماں ابا جانے کیا سوچتے۔ اس نے اب کے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور ہلکے سے اسے چھینٹے مارنے لگا، لیکن بے سود۔ ناچار اس نے تیمور کو فون کیا۔ ہاں فرحان، کہاں ہیں آپ؟ نیچے گپ شپ ہو رہی ہے۔ اچھا اوپر آئیے۔ کہاں؟ میرے کمرے میں۔ خیریت ہے؟ اب آئیں گے تو بتاؤں گا، اور ہاں کسی کو بتائیے گا مت۔ اور تھوڑی دیر بعد تیمور کمرے میں آیا۔ تب تک وہ روشنی پر چادر دے چکا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آتے ہی تشویش سے پوچھا، تو اس نے روشنی کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ہوش میں نہیں آ رہی۔ کیا بے ہوش ہے؟ کیسے؟ وہ پریشان ہو کر روشنی کی طرف بڑھے۔ پتہ نہیں۔ اب وہ کیا جواب دیتا؟ تو کسے پتا ہے؟ وہ پلٹ کر حیرت سے بولے۔ وہ خاموش ہی رہا۔ تیمور آوازیں دینے کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگے، لیکن اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ کچھ تو کہا ہوگا تم نے۔ انہیں اس پر یقین نہ آیا۔ میں نے کیا کہنا تھا اسے حیرت ہوئی۔ اچھی بلی تھی تھوڑی دیر پہلے، تیمور بولے۔ تو میں نے کہا کہ بے ہوش ہو جاؤ، مجھے تو خود سمجھ نہیں آیا، جانے کیوں وہ وضاحت دینے لگا۔ اچھا تو کیا شوق سے ہو گئی اس کی یہ حالت؟ ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے ساری۔ تیمور کو پریشانی ہوئی اس کی حالت دیکھ کر۔ تھوڑے ہی صحیح، لیکن گھر میں رشتے دار تو تھے، اور ایسی کوئی بات نکلنا مطلب کوئی مسالے دار کہانی تھی، اور روشنی کی حالت بھی نظر انداز کرنے والی نہ تھی، جبکہ فرحان کو اس سچویشن پر خود کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اماں اور ابا تک بات جانے کا مطلب اس کی کلاس تھی، اور اب وہ ان سوالوں کے کیا جواب دیتا جو انہوں نے اس سے پوچھنے تھے، کیونکہ روشنی کے پاس تو وہی تھا۔ اب کیا کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ صرف محترمہ کو سلام ہی کیا تھا؟ فرحان ضد ہوا اور گرد و پیش سے غافل روشنی پر تیکھی نظر ڈالی۔ اب ایسی بھی کیا نازک مزاجی کے بندہ بے ہوش ہی ہو جائے؟ اگلی کارروائی پر جانے کیا بننا تھا محترمہ کا؟ وہ شدید بدمزہ ہوا تھا۔ صرف سلام؟ تیمور نے اسے ٹٹولتی نظروں سے دیکھا۔ بھائی آپ میرا جائزہ بعد میں لیجیے گا، پہلے ان کا کچھ کریں۔ تیمور کے انداز پر اس نے گہری سانس بھری۔ وہ بھی جانتا تھا اب اس بات پر کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھہرو، میں ابرار کو بلا کر لاتا ہوں، بس وہ نکل نہ گیا ہو۔ انہیں ایک دم اپنا کزن ابرار یاد آیا جو ڈاکٹر تھا اور شادی پر موجود تھا۔ وہ جلدی سے باہر گئے اور فرحان تھک کر روشنی کے پاس بیٹھا تھا، گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر سر رکھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرے، پھر اس نے یوں ہی گردن گھما کر روشنی کی طرف دیکھا جو ارد گرد سے بے پرواہ تھی۔ پلکیں رخسار پر سایہ فگن تھیں اور سرخ ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ گلال گالوں پر پھیلا تھا، دائنا ہاتھ سیدھا پڑا تھا، بائیں ہاتھ پیٹ پر تھا۔ اس نے یوں ہی ایک ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ تھاما، نرم ملائم ہاتھ، مہندی سے سجا اور چوڑیوں سے بڑا بازو۔ دروازہ کھٹکا تو اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تیمور کے ساتھ ان کا کزن ابرار تھا۔
ارے بھائی دولہے راجا، کیا کر دیا دلہن کو؟ ابرار نے شرارتی انداز میں سے آنکھ ماری تو اس نے بے ساختہ گہری سانس لی تھی۔ کچھ نہیں، بس کچھ سٹریس کی وجہ سے ہوئی ہیں، ہارٹ بیٹ تو نارمل ہے ابھی، ابرار نے اس کی نبض پکڑ کر کہا۔ انجیکشن لکھ کر دیتا ہوں، وہ لے آؤ، لگا دیتا ہوں، صبح تک سکون سے سوئے گی تو بہتر ہوگی۔ اس کے کہنے پر فرحان نے اسے پین اور پیپر ڈھونڈ کر دیا۔ اس نے میڈیسن کا نام لکھا تو تیمور لینے چلا گیا۔ ابرار اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گیا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے اور تقریباً 10-15 منٹ بعد ہی تیمور آیا اور اس کے پیچھے پریشان سی سومیا۔ بھابھی آپ ان کی جویلری اتار دیں، ابرار نے کہا اور سائڈ پر ہو کر میڈیسن دیکھنے لگا۔ تیمور بھی اس کے ساتھ ہوئے اور اسے سرگوشیوں میں کچھ کہنے لگے۔ فرحان نے سنا تو وہ اسے یہ بات کسی کو نہ بتانے کا کہہ رہے تھے۔ انجیکشن لگانے کے بعد ابرار گیا تو سومیا سے رہا نہ گیا۔ کیا ہوا روشنی کو؟ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھی۔ وہ بھی اپنی جگہ حیران ہوئی۔ مجھے کیا پتا جانے کون سی بوٹی سنگھائی تمہارے دیور نے۔ وہ خاموشی رہا تو تیمور بولے، اور تم بھی بات اپنے تک رکھنا، اماں کو یہ بات پتہ نہیں لگنی چاہیے، نہ کسی اور کو۔ صبح تک ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اور تمہاری بھی صبح کی جلدی فلائٹ ہے، تم بھی آرام کرو، تیمور نے سومیا کو کہہ کر فرحان کو کہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی تیمور کے چہرے پر معنی خیز تاثرات آئے تھے۔ چلو تم، انہوں نے سومیا سے کہا اور خود بھی اس کا کندھا تھپ تھپا کر باہر نکل گئے۔ فرحان نے دروازہ بند کیا اور شاور لینے واش روم کی طرف بڑھا۔ پرسکون شاور سے اعصاب بحال ہوئے تھے۔ نائٹ زیب کیے باہر نکلا اور بالوں کو ٹاول سے رگڑنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنائے، پلٹ کر ایک نظر روشنی پر ڈالی، پھر سوئچ بورڈ کی جانب بڑھا اور تمام فینسی لائٹس آف کر دیں۔ اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیڈ کی دوسری جانب بیٹھ گیا اور سائڈ لیمپ آن کر کے لیپ ٹاپ آن کیا۔ ان دنوں وہ بہت مصروف تھا کہ بمشکل وہ آج کے لیے ہی ٹائم نکال سکا تھا۔ ایک کیس کے سلسلے میں اسے کل اسلام آباد کورٹ میں لازمی حاضری دینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مصروفیت سے نکل کر ہی شادی کے معاملے میں کودے، لیکن اماں کو جانے کون سے خدشے تھے جو انہوں نے اس کی سنی ہی نہیں اور اپنی ہی کی۔ اب اس کی کل 7 بجے کی فلائٹ تھی۔ اہم نوٹس پر ایک دفعہ نظر مارنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ آف کیا، ساتھ ہی سائڈ ٹیبل پر رکھا اور لیمپ آف کیا اور لیٹ گیا، روشنی سے مخالف سمت کروٹ لیے۔ کمرے میں نائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد اس کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے والا وجود اس سے غافل پرسکون نیند سو رہا تھا۔ فرحان نے آنکھیں بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔